अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोस्ट रहनुमा उस्मान डार अचानक मंजर आम पर आ गए हैं और ये बताकर लंका ढा दी है कि 9 मई को हसास इदारों पर हमलों की मनसूबाबंदी और हदायत बराह रास्त इमरान खान ने जारी की थी, जिसका मकसद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाना था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और एक एक्सक्लूसिव खबर हमारी तरफ से आपके लिए ये कि अब बंदयाल की भी खैर नहीं है, क्योंकि जो 3 अहम तरीन मनसूबा साज थे 9 मई के वाक़यात में, उसकी कुछ कड़ियाँ उनकी तरफ भी जा रही हैं और उनकी गिरफ्तारी का भी फैसला हो चुका है। जबकि एक और एक्सक्लूसिव खबर वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अचानक हालत बिगड़ गई है और उन्हें रावलपिंडी के एक अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। उनकी तबीयत क्यों ख़राब हुई है, उनको क्या मसला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी एक्सक्लूसिव खबर से। वो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हवाले से। मोहसिन नकवी साहब आज रावलपिंडी के दौरे के लिए पहुंचे थे। रावलपिंडी अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ऑफिसर्स वार्ड में दाखिल कर लिया गया। दिन 12 बजे के करीब उनको दाखिल किया गया है। जो तफसीलात हमने हासिल की उनके हवाले से, मोहसिन नकवी साहब रावलपिंडी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने रावलपिंडी के भी मुख्तलिफ़ जगहों पर दौरे करने थे और मरी भी उन्होंने जाना था और मरी में भी उनकी कुछ सरकारी मसरूफियात थी। अभी ये उनकी मीटिंग जारी थी कि ये इस तमाम दौरों के हवाले से रावलपिंडी में कि उनकी हालत ख़राब हुई, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें करीब 3 अस्पताल यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। दिन 12 बजे के करीब इस वक्त वो मिलिट्री अस्पताल के ऑफिसर वार्ड में दाखिल हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने उनको चेक किया है। उनके कुछ टेस्ट किए गए हैं, चेस्ट के एक्सरे लिए गए हैं और अल्ट्रासाउंड अभी उनका लिया जाना था जिस वक्त हमने खबर ली उससे पहले तक, और जिसका नतीजा ये निकला कि रावलपिंडी में जितनी उनकी मसरूफियात थी वो भी मनसूख कर दी गई हैं और उनकी मरी जाना भी मनसूख कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है क्योंकि उनको जो इन्फेक्शन है वो सीने में है और मरी में इस वक्त मौसम ठंडा होगा तो वहाँ पर जाना इनका मुनासिब नहीं है। तो जब भी वो अस्पताल से फारिग होंगे अपने इस इलाज मुआलजे के बाद तो वापस लाहौर रवाना हो जाएंगे। रावलपिंडी और मरी का दौरा जो है वो उनका अब मनसूख हो गया है। दौरा तो पिंडी तो वो पहुँच ही गए थे, यानी कि जो सरकारी मसरूफियात थी वो मनसूख उनकी हो गई हैं, इस वक्त अस्पताल में हैं और इसके बाद वो सीधे लाहौर जाएंगे। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। आज साइफर केस के हवाले से समाअत थी सेंट्रल जेल अडयाला में, वो खबरें आप देख भी चुके होंगे। हमारे जो साथी हैं सिद्दीक साहिब साहब, उन्होंने अपने व्लॉग में भी उसकी कुछ तफसील बताई। हम उसकी छोटी सी मुख्तसर सी तफसील बताएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर आप को नहीं मिली होंगी, यानी कि एक्सक्लूसिव कुछ तफसीलात बताएंगे। सिचुएशन ये है कि जी इमरान खान साहब को पता चल गया है। आज से पहले तक हमारे पास यही इतला थी कि भाई साहब किसी गलत फहमी में है कि मैं बस ये 10 दिन 15 दिन हफ्ता 2-3 हफ्ते मैक्सिमम महीना जेल में रहूँगा, उसके बाद मैं बाहर निकल जाऊँगा। अब उनको ये पता चल गया है कि वो लंबे अंदर आ गए हैं, बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं है। और ये कैसे पता चला है? वो ऐसे पता चला कि उनकी जो दोनों बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान, उनकी मुलाकात हुई है, बुशरा बीबी की मुलाकात उनसे हुई है, जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को ये बात बताई है कि जी अब मैं लंबा अरसा बाहर आने वाला नहीं हूँ, लिहाजा अब जो होना है वो होना है, तो फ़िलहाल मेरे बाहर आने की उम्मीद ना रखी जाए। ये एक खबर थी। फिर हमने जेल के अंदर से चेक किया तो पता चला कि उनके जो भी जेल के अंदर मामलात हैं बस वो नॉर्मल से मामलात गुजार रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा उनको सहूलियात भी नहीं दी जा रही और कोई एक्स्ट्रा उनके ऊपर सख्ती भी नहीं की जा रही। दोनों तरफ का जो प्रोपेगेंडा है वो एक्सट्रीम प्रोपेगेंडा है, दोनों तरफ का प्रोपेगेंडे पे यकीन नहीं करना। दरमियाने वाले मामलात हैं। 6 डॉक्टर्स इमरान खान के लिए मुतय्यन जी जेल के अंदर के भाई साहब ने कुछ होना जावे, 6 डॉक्टर और 3 मेडिकल टेक्नीशियन उनके लिए मुतय्यन हैं, जो उनको हर थोड़ी देर बाद उन पर नज़र रखते हैं, उनको मुआयना करते हैं, उनकी सर्विस के लिए हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनको खाना चेक करते हैं। ये सारे मामलात हैं। आज जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो कि स्पेशल कोर्ट के जज हैं साइफर केस के हवाले से, वहाँ पर पहुँचे थे और एक जाली के पीछे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान मौजूद थे और उन्होंने अदालत की उस प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया और वहाँ पर वकला ने ये दरख्वास्त की अदालत से कि जी उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त दीजिए, जिस पर उन्होंने जज साहब ने सुपरिटेंडेंट जेल को कहा कि जी वकला को भी आप 5-10 मिनट मिलने की इजाज़त दे दें और वकला ने भी उनसे मुलाकात की। अदालती कार्रवाई के हवाले से ये कि चूँकि अगली तारीख के ऊपर इमरान खान के ऊपर
اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرض جرم عائد ہونی ہے، تو آج جو ضابطے کی کارروائی کے مطابق ان کو مقدمے کی نقول فراہم کی جانا تھی، جو کہ ان کے وکلاء کو فراہم کی گئیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ اس کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے، تو ابھی ہم یہ نقول وصول نہیں کریں گے، یعنی کہ تاخیری انہوں نے ایک حربہ اختیار کیا۔ لیکن خیر اس کے بعد اب جب یہ پروسیڈنگ ختم ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ جی ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہوگا، اوپن کیمرہ ٹرائل ہوگا، البتہ اگر اس کا کوئی حصہ ایسا ہو جو کہ حساس ہو تو اس کا جو ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اوورال ٹرائل جو ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہوگا، آن کیمرہ ہی ہوگا، یعنی کہ کھلی عدالت میں چلایا جائے گا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی اس کی سماعت کے حوالے سے۔ یہ اس کیس میں اگر عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو یہ کہنا کہ میں لمبا بندر نہیں ہوں، باہر آنے والا نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ کہ وہ گوڈے گوڈے پھنس گئے ہوئے ہیں۔ اچھا بندر نے کے پاس اتنے پیسے نا عمران خان صاحب کے پاس کے شاید ہی انہوں نے کبھی گنے بھی ہوں کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بہت سارے معاملات انہوں نے کیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹکٹ شکٹ اور حکومت اور توشہ خانہ اور بڑے بڑے اسکینڈل سے، خیر جو بھی معاملہ تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقدمے کے اوپر 1 روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جتنے وکیل اس وقت ان کا کیس لڑ رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ وکیل ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے چکر میں اتنے زیادہ اس لیول کے کیسز کے حوالے سے شاید وہ نہ کر سکیں۔ ہمارا مقصد کسی وکیل کو ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے، لیکن جو وکیل ہوتا ہے فوجداری وکیل ہو، بڑا وکیل ہو، جرا کا ماہر ہو، وہ لازمی بات ہے اس کی فیس ہوتی ہے کروڑوں روپے، اور عمران خان صاحب وہ پیسے ڈیلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وہ دن تو گئے کہ جب عمران خان کے لیے لوگ فیسیں پے کیا کرتے تھے، اب وہ لی سہولت تو ہے نہیں، تو خود وہ فیس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن خیر یہ بھی چیز اب سامنے ہے کہ سائفر انہوں نے خود لے لایا مبینہ کاغذ، اور پھر آڈیوز بھی آ گئی کہ کیسے ہم نے اس پہ کھیلنا ہے، کس ملک کا نام لینا ہے، کس کا نہیں لینا ہے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اوپن تقریر کر دی کہ میں نے اپنے کپتان کے حوالے کر دی امانت۔ اس کے بعد عمران خان صاحب خود ٹی وی پروگرام میں بتا چکے وہ سائفر کدھر گیا، ادھر گیا، گم گیا، مجھے نہیں پتا۔ پھر بعد میں وہی سائفر امریکہ کے ادارے میں چھپ جاتا ہے، اس ادارے میں جو عمران خان کا انٹرویو کر کے گیا ہوتا ہے۔ تو ساری چیزیں عمران خان کے خلاف جا رہی ہیں، اور جو ماہرین قانون ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس جتنا ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ مہینے کے اندر 4 ہفتے میکسیمم 5 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ آ جانے کی توقع، اور اس میں لمبی سزا ہونے کی توقع ہے، جو کہ عمران خان صاحب کو بھی اب بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ عثمان ڈار جو ہیں وہ آج اچانک منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس وقت عثمان ڈار صاحب اچانک منظر عام پر آئے کامران شاہد کے ٹی وی پروگرام پر، اس سے پہلے میں اپنا ولاگ تیار کر چکا تھا، اور میرے ولاگ کا جو مرکزی ایکسکلوزیو سٹوری تھی وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے تھی، اور وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے تھی، تو ساتھ ہی یہ خبر بھی آ گئی، تو ہم نے کہا یہ بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں تھے، اور ایون کل ان کے بھائی کا ایک ویڈیو بیان آیا تھا کہ عثمان ڈار کے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے، بڑا مار رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور آج عثمان ڈار صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہنستے ہیں، مسکراتے کھیلتے ہیں۔ تشدد والے بندے کے حالات دیکھنے سے پتہ لگ جاتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچانک آج وہ کامران شاہد صاحب کے گھر پہنچے، اور وہیں سر انہوں نے کامران شاہد کے پروگرام میں شرکت کی براہ راست، اور وہاں پر انہوں نے بہت سارے اہم انکشافات کیے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے گھر کا بھیدی ہونے کے ناطے لنکا ڈھا دی۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں ان میں چند ایک پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ بڑے پوائنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو نومبر کا لانگ مارچ تھا وہ بھی عمران خان صاحب نے جنرل آصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے کیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا یہ بھی آصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سازش تھی، جو کہ براہ راست عمران خان صاحب کی قیادت میں تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک بھر میں ورکروں کی ذہن سازی کی تھی، فوج کے خلاف ذہن سازی کی تھی۔ انہوں نے 4 افراد کے نام لیے، مراد سعید، اعظم سواتی، فرق حبیب اور حماد اظہر۔ ان کا یہ کہ انتہائی فوج مخالف لوگ تھے، اور عمران خان کے اسی وجہ سے وہ سب سے زیادہ قریب تھے۔ ریاست مخالف پالیسی بقول عثمان ڈار کے عمران خان کی اپنی نگرانی میں بنی اور ان کی اپنی قیادت میں بنی، اور 9 مئی کو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ایک تاریخ ہے، اس سے پہلے پوری تیاری مکمل تھی، کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ بتا دیا گیا تھا ورکرز کو، جن کو جو ہے وہ زمان پارک بلا کر ذہنی طور پر تیار کر دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے بتا دیا تھا کہ جو حساس اداروں پر حملے جو ہیں، جو ہی مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ لوگوں نے اپنے اپنے شہر میں اپنے وہاں پر حساس اداروں پر حملے کرنے ہیں۔ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانے کے لیے، زمان پارک میں بھی انہوں نے بنائی اور جوڈیشل کمپلیکس میں بھی بنائی، جہاں کا وہ کہتے ہیں نا جی مجھے قتل کرنے کی کوشش تھی، ایسا کوئی چکر تھا نہیں، وہ ہیومن شیٹ تھی کہ جی وہ گرفتاری سے بچنا چاہتے تھے، اور اپنے ورکرز کا انہوں نے بے دریغ استعمال کیا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ آج تک کسی ورکر کے پیچھے کوئی انہوں نے
جسے کہتے ہیں نا کہ جو لوگ پہلے گرفتار ہوتے گرفتاریاں دیتے تھے، کوئی ان کی پارٹی نے، کوئی ان کے وکلاء بینک نے کسی ورکر کی کوئی مدد نہیں کی. جو آیا عمران خان نے اس کو استعمال کیا، ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا، اور اس کے بعد بھی وہ پوچھا پاچھا نہیں. اور اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا انہوں نے جسے کہتے ہیں وہ ان کے ذہنوں کو قابو کر رکھا تھا اپنے ورکر کے ذہنوں پہ. دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن عقل کوئی نہیں کر رہا تھا. تو اب ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. عثمان ڈار کا بول پڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. عثمان ڈار ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے متحرک اور فعال ترین لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو وہ ان لوگوں میں شامل تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 9 نومبر کا لانگ مارچ تھا وہ بھی عمران خان نے کیا کہ کسی طریقے سے آرمی چیف بننے سے روکا جائے عاصم منیر کو. اور جو 9 مئی کو واقعہ تھا وہ اس کا مقصد بھی جنرل عاصم منیر کو ہٹانا تھا، اور ان کا کہ یہ ناکام ہوا. اور یہ ذہن سازی جو ہے سلمان پارک کے باہر لوگ کارکنوں کو جمع کر کے عمران خان سے مسلسل کر رہے تھے، اور اس کا یہ سارا نتیجہ نکلا ہے. اچھا پھر اب یہ عثمان ڈار صاحب کی یہ خبر جو انہوں نے جو انکشافات کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس سے پہلے میں جس خبر پہ کام کر رہا تھا آپ کے لیے وہ آپ کے ساتھ ایکسکلوزیولی شیئر کر لیتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے حوالے سے جو ہمارے جو ہیں وہ ادارے ہیں جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں، جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے مبینہ طور پہ کہ اس سارے معاملے کے جو اصل منصوبہ باز ساز تھے وہ 3 تھے. میں نے کہا جی 3 کون تھے؟ ان کا جی ایک تو وہ جو جیل میں ہے، ایک وہ جو جیل میں تو نہیں ہے لیکن باہر بھی نہیں ہے. غالباً ان کا اشارہ جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی طرف ہے. اور تیسرے وہ جو کہ اس وقت عدلیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، گڈ ٹو سی یو والے، جو آپ کو یہاں پر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. ذرا کا یہ کہنا ہے کہ جی اس سارے معاملے میں 9 مئی کے معاملے میں جو کچھ تھا جسٹس عمر عطا بندیال کی مشاورت، معاونت اور اس کی بھی سہولت کاری مکمل طور پہ اس میں شامل تھی. جو کچھ انہوں نے کیا، عمران خان کو بلوایا، اپنے یہاں پیش کروایا، گاڑی بھجوائی، یہ سارا اس منصوبے کا حصہ تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت ایک ایکسکلوزیو خبر دی تھی جب عمران خان گرفتار تھے، اور گرفتاری کے باوجود ان کی بات ہوئی تھی مسرت جمشید چیمہ سے، جو ان کی ٹیلی فون کال آڈیو لیک ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اعظم کو بتا دیا، اعظم کو پیغام پہنچا دیا. تو اس وقت ہم نے نیوز ٹی وی نے سب سے پہلے آپ کو یہ کلیم کر کے بتایا تھا کہ ہماری تحقیقات کے مطابق اعظم سے مراد اعظم سواتی نہیں ہے، اس سے مراد یہ کوڈ ورڈ یہ چیف جسٹس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور پھر بعد میں جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے اپنی جو سزا ہونے کے بعد لاہور سے، تو جو ڈائری پھاڑنے کی کوشش کی بشرا بی بی نے، اس کے بیچ میں بھی جسٹس عمر عطا بندیال کا بڑا ذکر تھا، وہ ساری پلاننگ کے بیچ میں، اور ان کے لیے لفظ جو ہے وہ ماموں استعمال کیا گیا تھا. تو یہ سارا کچھ ہے. اور یہ اب پتہ چلا کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا جو رول ہے وہ طے کر دیا. میں نے کہا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی یا کوئی تفتیش ہوگی، تحقیقات ہوگی، کیا ہوگا؟ ان کا جو سارا کچھ مکمل ہے. وہ ٹھیک چیف جسٹس تھے. ایک ویسے جسے کہتے ہیں نا کہ آپٹکس کے لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ سٹنگ چیف جسٹس کو اٹھا کے آپ گرفتار کر لیں تو ایک اچھا تاثر نہیں جاتا کہ پتہ نہیں کوئی مارشل لا لگا ہوا ہے. اگر چیف جسٹس بھی اگر کسی اس قسم کے کریکٹر کا مالک ہو تو معاملات تو خراب ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو گرفتار کر لیا جائے تو معاملات اور خراب ہوتے ہیں. تو اب وہ ہو گئے ریٹائر. تو میں نے کہا جی اب بتائیں ان کی اب کیا پوزیشن ہے؟ ان کا جی تحقیقات وغیرہ کا تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس مکمل ہیں. تمام ان کے پاس جو ہیں وہ دستاویزات، کالز، ریکارڈ، تمام کلیو مکمل ہیں. کچھ اور بھی لوگ بھی ملوث ہیں لیکن جو مین ہیں وہ یہ 3 تھے، ٹاپ 3. تو اس میں سے 2 تو ہیں قابو میں، یہ تیسرے کو جناب کسی وقت بھی ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. میں نے کہا گرفتار کریں گے. ان کا کہ گرفتاری کرنے کے لیے اجازت مانگی جائے گی اور اجازت ملتے ہی ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. تو یہ جناب اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی صورتحال ہے. 9 مئی کے جتنے ملزمان ہیں وہ سب اپنے ایک انجام کی طرف، متوقع انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی رعایت کی گئی تو پھر وہ وہی ہوگا جو اس وقت لندن میں بیٹھ کے عادل راجہ کر رہا ہے اور وہاں سے وہ راہ سے ہدایات لیتا ہے. آپ نے دیکھا غریدہ فاروقی نے اسکرین شاٹ عمران خان کے واٹس ایپ کے شیئر کر دیے ہیں اور انہوں نے اس میں اور آڈیو لیکس آ گئیں کہ کیسے وہ عادل راجہ جو ہے وہ فوجی بھگوڑا ادھر سے لندن میں جا کے پاکستان کے خلاف بھونکتا رہا. 9 مئی کو وہ لائیو بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بتاتا رہا کہ فلاں ادھر جنرل ملے گا، فلاں جنرل ادھر ملے گا، فلانا افسر ادھر ملے گا، یہ اس کے گھر کا ایڈریس ہے، اس کو گھیرو، اس کو پکڑو، یہ سارا کچھ کرتا رہا. اچھا پھر بندہ کہہ سکتا ہے وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے؟ نہیں جناب، اپنے طور پہ نہیں کر رہا. وہ
جو ہے وہ براہ راست نہ صرف یہ کہ جمائمہ خان سے جمائمہ گولڈ سمتھ سے وہ رابطے میں بھی ہے، تصویریں بھی اس کے ساتھ، میٹنگز بھی کرتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتا ہے، اپنے لیے بھی کرتا ہے، اور راہ کے ساتھ براہ راست رابطے میں اب تو آڈیو کالز بھی آ گئیں، اور پھر غریدہ فاروقی نے یہ بھی اسکرین شاٹس بھی شیئر کر دیے، تو ایک چینج یہ بنتی ہوئی نظر آئی کہ ادھر سے راہ سے اپنے ایجنٹوں کو برطانیہ میں آگاہ کیا جاتا ہے، ان سے ڈائریکشن لیتا ہے عادل راجہ آگے سے ڈائریکشن دیتا تھا عمران خان کو، عمران خان وہ ڈائریکشن دیتا تھا اپنی ساری پارٹی کو، اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا تھا۔ پاک فوج کے خلاف جتنی سازش ہوئی یہ سب براستہ عادل راجہ عمران خان را کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو بھائی جان پھر اگر اس طرح کے لوگوں کو معاف کیا جائے گا تو پھر پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ امید ہے کہ یہ جتنے کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔